नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्माए मुश्तक़ात का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ था और अस्माए मुश्तक़ात में से हमने पिछले लेक्चर में इस्म ज़र्फ़ जो हमने पढ़ा था और जिसमें हमने कहा था कि इस्म ज़र्फ़ फिर आगे इसके दो अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। हमने कहा था कि इस्म ज़र्फ़ वो इसमें मुश्तक़ है जिसमें जगह और वक्त का तयन तो हो लेकिन उसके साथ साथ काम करने या होने का मफ़हूम भी पाया जाए। फिर उसकी हमने मिसालें दी थी और फिर हमने ये भी कहा कि उसके जो औज़ान थे, 3 औज़ान वाहिद के लिए, और फिर उसका जो जमा का वज़न था मफ़ाइलो, मसाजिदो, मदारिसो, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ज़र्फ़ का भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ज़र्फ़ और इस्म ज़र्फ़ में क्या फ़र्क है। डिटेल के लिए पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम कुछ मिसालें आपके सामने मैंने लिखी है और इस भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस्म ज़र्फ़ क्या है इसमें, और कहीं पर अगर हमें कोई ज़र्फ़ नज़र आता है तो वो भी देख लेते हैं। अरे जो पहली मिसाल आपके सामने जो मैंने लिखी है ये वाली सूरह बकरा की आयत नंबर 60 का कुछ हिस्सा है कि क़द आलिमा। क़द अगेन आपको पता चल गया होगा कि क़द किस लिए आता है। ठीक है, हमने कहा था कि जुमला फ़ेलिया में जब भी आपने कोई ज़ोर देना हो, ताकीद देना हो, तो आप क़द लगाते हैं, और जुमला इस्मिया में हमने कहा था कि इन्ना और अन्ना लगाते हैं। तो क़द आलिमा जान लिया, ठीक है, यकीनन जान लिया या जान चुके। कुल्लु उनासिन, अब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ठीक है। ये आलिमा हो गया फ़ेल, तो हमने कहा था कि फ़ेल जब भी आएगा तो उसका फ़ाइल लाज़मी होगा, क्योंकि कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बग़ैर नहीं हो सकता। जुमला फ़ेलिया का लेक्चर आप सुने, और उसके मफ़ूल भी आ सकता है। तो जुमला फ़ेलिया में हमने कहा था कि उसका जो तरीक़ाकार होगा कि फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मफ़ऊल, मिनिमम उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फ़ेल और फ़ाइल, और मफ़ऊल भी आता है, कहीं पे आएगा कहीं पे नहीं आएगा। और हमने कहा था कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है। मतलब ये हमने कहा था कि पेश वाला होता है, और ये हमने कहा था कि ज़बर उसके एराब ये वाले होते हैं। तो एक रफ़ आइडिया देने के बाद अब आप इस पूरे को ज़रा एक नज़र देख लें। आलिमा जानना, ठीक है, जान लिया। किसने जान लिया? आगे मैंने देखा कि कोई मुझे फ़ाइल नज़र आता है, फ़ाइल मीन्स कि मुझे कोई मरफ़ू इसम नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये कुल्लू नज़र आ गया, कुल्लु उनासिन। ये पूरा का पूरा जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है ये इस आलिमा के लिए फ़ाइल है, ठीक है। तो चूँकि मुरक्कब इज़ाफ़ी में आपने एराब मुज़ाफ़ इलैह से नहीं पहचानने, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह हमने कहा था कि ये हमेशा हमेशा मजरूर ही होगा हर सूरत। तो जो मुरक्कब इज़ाफ़ी होगा उसके एराब आपने पहचानने हैं मुज़ाफ़ से। तो मुज़ाफ़ आ गया मरफ़ू, तो इसका मतलब है ये जो पूरा का पूरा मुज़ाफ़ इलैह है, तमाम लोग, कुल्लु उनासिन, तमाम लोग। अब ये तमाम लोग फ़ाइल हो गया आलिमा का, तो तमाम लोगों ने जान लिया। क्या जान लिया? अब उसका मफ़ूल आ रहा है, ठीक है। तो ये है मशरबा। ये क्या था? मशरबुन, मफ़अलुन, ठीक है। इसका मादा है शीन रा और बा, बाप समिआ से, यशरबू, समिआ यसमऊ, शरबा यशरबू। तो ये है मफ़अलुन मशरबुन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मशरबा। क्यों? क्योंकि अब ये मफ़ऊल बन के आ रहे हैं।
پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ مشربن پینے کی جگہ، اسم ظرف ہے نا، میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ادھر تنوین آ رہی ہے، اسم ظرف ہے، اور اس کا جو ہم نے وزن پڑھا تھا مفعلن، یہ اس مفعلن کے وزن پہ مشربن، مشربون کی پینے کی جگہ۔ اب یہ پینے کی جگہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کا مفعول بن رہا ہے کہ تمام لوگوں نے جان لیا پینے کی جگہ، کس کے پینے کی جگہ؟ ہم، اپنی۔ تو یہ مشربہم بھی پورا کا پورا آپ کا مرکب ہے۔ اب اس کے اوپر سے تنوین کیوں غائب ہو گئی یہ والی؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ مضاف کا ہم نے کہا تھا کہ قاعدے دو ہے، الف لام نہیں آئے گا اس کے اوپر، اور اس کے اعراب حلقے ہوں گے، مطلب تنوین نہیں ہوگی۔ تو یہ مشربہ، یہ اگر مفعول نہ ہوتا تو مشربو ہوتا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ پورا کا پورا اس عالمہ کے لیے مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ زبر میں چلا گیا۔ تو مشربہم، یقیناً تمام لوگوں نے اپنا پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ یہ وہ ہے جب حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری اور 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ جو ہے نا پہچان لی۔ اچھا، دوسری مثال، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ٹھیک ہے؟ قعدہ، بیٹھنا، تو یہ اب فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَقْعُدُوا، تم سب بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ کس کے لیے بیٹھو؟ لہم، ان کے لیے، کل مرصد، اب یہ چونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے، فاعل تو اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل مرصد، یہ پورا کا پورا جو مرکب اضافی ہے، ہر گھاٹ، تو ہر گھاٹ میں یا ہر گھاٹی میں یا ہر جہاں پر آپ سمجھ لے کہ مورچہ سمجھ لے یا گھات والی جگہ، مطلب اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ بنکر کہہ لیں، مورچہ کہہ لیں، جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں کہ آپ بیٹھے ان کے لیے یا ان کے راستے میں، کل مرصدن، ہر گھات لگانے والی جگہ۔ تو ہمارا جو مین مقصد وہ ہے، یہ ہے را صاد دال، رصدہ، گھات، ٹھیک ہے؟ تو جو گھات والی جگہ ہے، ایمبوش کرنے والی جگہ ہے، آپ ہر اس جگہ پہ ان لوگوں کے لیے بیٹھے، مطلب ان کو انٹرسیپٹ کرے، وہ اگر آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو۔ اچھا، تیسری مثال، اچھا، لا ابرحو، لا نہیں، سوری لا نفی، ٹھیک ہے؟ لا ابرحو، میں نہیں ہٹوں گا، حتی، یہاں تک کہ ابلغا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہے ابلغو تھا، لیکن حتی آ گیا، وہ حروف نواسب میں سے ہے، اس میں دوبارہ اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نہیں ہٹوں گا جب تک میں نہیں پہنچتا، کہاں نہیں پہنچتا؟ مجمع، جیم میم عین، مفعل، تو یہ ہو جائے گا مجمعن، ٹھیک ہے؟ جمع ہونے کی جگہ، مجمعن۔ تو یہ مجمع کیوں آیا ہوا ہے، یہ ابھی آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا ہوگا، آپ کو آسان لگ رہا ہوگا۔ ایک تو یہ وہ بن رہا ہے، اس کے لیے مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو ایک تو منصوب آ گیا،
دوسرا اس کی یہ تنوین کدھر غائب ہو گئی؟ تنوین اس لیے غائب ہو گئی کہ یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے اور یہ بحرین آپ کا مضاف الیہ، تو یہ جر والی ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جر والی حالت میں ہے۔ تو مجمع البحرین دو، یہ اصل میں بحرن، بحرین نصب، بحرین اس کی جر، تو مجمع البحرین دو دریاؤں کی جمع ہونے کی جگہ۔ تو جب تک میں دو دریاؤں کی جمع اکٹھا ہونے کی جگہ کو نہیں پہنچتا تو اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گا، مطلب میں چلتا رہوں گا۔ یہ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو مجمع یا مجمعن، بس یہ چیزیں آپ بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر زبر کیوں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم منصوبات پڑھیں گے، مرفوعات پڑھیں گے، مجرورات پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ویسے آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جملہ فعلیہ میں جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، سورہ شعراء کی 28 نمبر آیت، رب المشرق۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اگین یہ مشرق کیوں آیا ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا نا مفعل، مفعل، مشرق، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ مشرقن ہے، تو یہ تو المشرق ہے، تو یہ والی تنوین تو پیش والی تھی، تو یہاں تو تنوین بھی غائب ہو گئی اور وہ پیش سے آگے زیر میں کنورٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اگین یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، رب المشرق، مشرق کا رب، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے، جر والا ہے۔ اگر اور سنگل کیوں ہے، تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ادھر آ گیا الف لام، تو جب بھی الف لام آئے گا تو وہ تنوین کو غائب کر دیتا ہے۔ اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو رب مشرقن ہوتا، لیکن الف لام آ گیا تو رب المشرق، اور ایکچولی یہ کیا تھا؟ مشرقن، مفعلن، اس وزن پہ یہ اسم الظرف ہے۔ یہ چونکہ واو ہے، عطف ہے، تو یہ مغرب بھی، تو رب المشرق رب المغرب، تو یہ مغربن، مغربن سے مغربی اس لیے آ گیا کہ الف لام آ گیا اور مضاف الیہ کی وجہ سے حالت جر میں یہ چلا گیا، تو یہ آپ کا ظرف ہے، یہ اسم الظرف ہے، مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک بینہ مل رہا ہے، بینہما، ٹھیک ہے، بینہ، تو بینہ ہم نے ابھی پچھلے لیکچر میں کہتے ہیں کہ جو ظرف ہے نا، بینہ، فوقہ، تحتہ، تو ہم نے کہا تھا یہ عام طور پر مضاف بن کے آتا ہے، اس کا مطلب اس کے پیچھے پھر مضاف الیہ بھی ہوگا، تو یہ بینہ پلس ہما مل کے یہ آپ کا مضاف الیہ بن گیا۔ بینہما، ان کے درمیان، ان دونوں کے ہما، ہوا، ہما، ہم، وہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے، ایک، ہما دو، ہم سارے، تو بینہما دونوں کے درمیان، وہ دونوں کون ہیں؟ یہ مغرب اور مشرق کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کا ظرف آ گیا، یہ اسم الظرف آپ کے مشرق اور مغرب جو کہ مفعل کے وزن پہ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح الی اللہ مرجعکم، اگین مفعل، رجع، رجوع، ٹھیک ہے، لوٹنا جسے کہتے ہیں، تو مفعل، تو یہ ہو جائے گا مرجع، تو مرجع کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا۔ چونکہ یہ مرجع، اس کی تنوین یہاں سے کدھر غائب ہو گئی؟ وہ اس لیے
کہ یہ مضاف بن رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے، تو مضاف کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی، اعراب ہلکے ہوں گے۔ تو مرجعو، اگر یہ کم نہ ہوتا تو مرجعون ہوتا، لیکن کم آ گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کمبینیشن بن گیا، تو مرکب اضافی میں مرجعون جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف کی اعراب ہلکے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آئے گی، اس وجہ سے یہ مرجعون سے مرجعکم الی اللہ مرجعکم۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مثالیں تو بے تحاشا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو ایک رف آئیڈیا دینے کے لیے میں نے یہ 3-4-5 مثالیں لکھ دی، اور ابھی اگر آپ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اس پوائنٹ آف ویو سے، اس کنسنٹریشن کے ساتھ، یا اس ایم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے اسم ظرف کیسے نکالنا ہے، کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز تو اب آپ کو آسانی ہوگی۔ نہ اس تھوڑا سا خلاصہ کرنے کے لیے کہ اسم ظرف کو قرآن میں آپ موسٹلی یہ جنرلی یا عموماً جب بھی پہچانیں گے تو وہ میم زبر کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ سٹارٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا اسم ظرف ہے۔ وہ مفعول کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، مفعل کے وزن پہ بھی ہو سکتا ہے، مفعلۃ اور مفاعل، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ میم زبر نظر آ رہا ہے، تو جو بھی کوئی لفظ آپ کو قرآن میں میم زبر کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے، جس طرح مشارق، مشرق، مغرب، ٹھیک ہے، مسجد، تو جہاں جہاں آپ کو میم کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے تو ریسٹ شور کہ وہ اسم ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم ظرف وہ اس میں مشتق ہے جس میں آپ کو وقت اور جگہ کے تعین کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا مفہوم بھی اس میں پایا جائے، کام کرنے کا یا کام ہونے کا مفہوم۔ دوسرا، کوئی لفظ جب آپ کو میم پیش کے ساتھ نظر آ جائے تو اب آپ کے ذہن اسماء مشتقات کا جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ میم مضموم سے سٹارٹ ہوگا، جس طرح ہم نے کہا تھا مخاطب یا مخاطب، ٹھیک ہے، یا مخبرن یا مخبرن۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک تو اس کو آخری حرف کے اوپر تنوین دے دے، یا علامت مضارع کو ہٹا کے آپ میم مضموم لگا دے، اور اگر عین کلمہ یہ ہے نا خا، قا اور با، تو یہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے اگر زیر ہے تو یہ فاعل ہے، اور اگر زبر ہے تو مفعول ہے، زیر ہے تو فاعل، زبر ہے تو مفعول، ٹھیک ہے۔ محمد، محمد، اچھا جی۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کو میم پیش کے ساتھ نظر آ جائے تو اب آپ کا ذہن اسم المفعول اور اسم الفاعل کی طرف جانا چاہیے، اور ڈیسائیڈ آپ تب کریں گے جب عین کلمہ کے اوپر زبر زیر دیکھ کے، زیر کی صورت میں فاعل، زبر کی صورت میں مفعول۔ تو ابھی تک ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ قرآن میں کوئی بھی لفظ جب میم زبر کے ساتھ سٹارٹ ہوگا تو وہ اسم ظرف والا ایلیمنٹ ہوگا، اس میں جگہ اور وقت کا تعین کوئی بات ہو رہی ہوگی، اور اگر میم پیش کے ساتھ ہے تو وہ کام کرنے والے کا نام ہوگا، یا اسم المفعول ہوگا، یا اسم الفاعل ہوگا۔ تو امید ہے کہ اس تھوڑی سی یا چھوٹی سی کنکلوژن کے بعد آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور اگر آئیڈیا ہو گیا اور کچھ فائدہ ہو گیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو اب آپ آگے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی استفادہ ہو، اور یو نیور نو کہ اللہ تعالی ہمارے کس عمل سے، کس فعل سے راضی ہو
اور وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ان لیکچروں کو آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا کسی کو، تو کم از کم اس کے ساتھ شیئر کر دے، سبسکرائب کروا دے، تاکہ اس کو اگر وہ خود سنے تو شاید اس کو خود سمجھ آ جائے، اور یہ سلسلہ جو ہمارا ہے نا ختم ہونے والا یہ جلتا رہے، اور ہمارے نام اعمال میں ایز صدقہ جاریہ ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی عزیز یہ ہمارے کام آئے گا۔ اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، اور اگلے لیکچر میں اسماء مشتقات کا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔